अस्सलाम वालेकुम 7 RY कैसे में यास्मीन खान और राजा 1 अगस्त 2026 से नाज़रीन इंटरनेशनल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको अपडेट्स दे रही हूँ कि अमरीकी फौजियों के मोबाइल फ़ोन अब उनके लिए एक फैसिलिटी के बजाय उनके लिए जान का अजाब बन गए हैं, यानी कि उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। वो कैसे कि अमरीकी फौजी बदहवास होते ही वीडियो बनाने लगते हैं और ये वीडियोस भागते हुए बनाते हैं और अपने घर वालों को सेंड कर देते हैं। अब ये वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया में वायरल होकर ईरान तक पहुंच जाती हैं और ईरान इन वीडियो से इनके कमरे यानी कि यहाँ जहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं रहते हैं, इनकी सारी मालूमात और फिर इनकी एयर बेसिस, सारी वो जगह जो कि इनके खुफिया तौर पर अड्डे हैं, वो सारे उनको मालूम हो जाते हैं और जिस पर के ईरान को निशाना बनाना आसान हो जाता है। इसलिए मोबाइल फोन अब इनसे अमेरिका वापस लेने के लिए गौर कर रहा है और वापस ले लेगा। नाज़रीन, इसके बाद चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिए हैं और अमेरिका इस सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान है। यानी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार अमेरिका ईरान से परेशान नहीं है बल्कि चाइना से है। अब रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ कि चीन ने ईरान के साथ एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा मुआहदा जो कि 60 से 70 मिलियन डॉलर का बड़ा मुआहदा है वो कर लिया है। अब इस सूरत हाल में इसकी खेप जो है वो अब पहुंचनी भी शुरू हो गई है। अब ट्रम्प ने चंद दिन पहले खबरदार किया था कि ईरान को हथियार ना दिए जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। अब अमेरिकी फौजी क़यादत जो है वो बढ़ चुकी है। ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्से में है और ट्रम्प बहुत चिल्लाते हुए उसने कहा है कि मुज़ाकरात काम नहीं कर रहे और ना ही फौजी दबाव अभी काम कर रहा है। अब उर्दन में अमरीकी फौज के अखराज का मुतालबा भी किया जा रहा है, यानी कि उर्दन में मुख्तलिफ इदारों के अफराद ने खुले खत में एक साइन करके बताया कि अमरीकी फौज उर्दन की खुद मुख्तारी के लिए एक चैलेंज है और इसको यहाँ से निकाला जाए। अब अमरीका जो है वो अमरीकी सेनेट कौम ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी है। अमेरिका ने ईरान पर रात भर नाज़रीन बहुत फ़ज़ाई हमले किए हैं। अब रियाज एयरपोर्ट में भी धमाके किए गए हैं। कई घंटे जो है वो बंद रहा है रियाज एयरपोर्ट। अब इसके बाद ईरान ने अमेरिका और इत्तेहादियों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो कि अब ये कह ले कि सज़ा देने का भी ऐलान कर दिया है, यानी कि अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को ईरान अपने मुल्क में उनको सजा देगा। अब उर्दन ने 5 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। अब इस वक्त जंग जो है, सॉरी जन्नत कह रही हूँ, जंग जो है वो बहुत ज्यादा फैल रही है। अब मिस्र में भी हमलों की इतलात आ रही हैं। हूसी रहनमा की सऊदी अरब को खुली धमकी है, यानी कि बंदरगाह और एयरबेस और एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट अब बदला बराबर होगा। ये हूसी रहनमा की सऊदी अरब को धमकी नाज़रीन आई है। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर शदीद मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, यानी कि 8 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक ही खानदान के 5 पर्सन भी थे। अब पासदारान इनकिलाब का उर्दन में मुतद फौजी F-35 जंगी त्यारे तबाह करने का भी दावा किया गया है, यानी कि सऊदी अरब की यमन में बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और खिते में जंग मजीद फैलने का खदशा है। नाज़रीन, गजा में हसास और दीगर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय पा गया। ट्रम्प ने ये दावा किया है सोशल मीडिया में। ईरान का कुवैत में अमरीकी अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ है और ये एयरबेस अमरीकी फौजियों के लिए एक बहुत अहम मुकाम रखती है, यानी कि इस अहम एयरबेस जो है वो मानी जाती है अहमद अल जाबिर एयरबेस। नाज़रीन, अब हम कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में पाकिस्तान के DGISPR ने एक और तकरीर की है जिसमें खास उन्होंने
یعنی کہ جو کہ اپنا ان کا مقصد تھا وہ بیان کیا ہے، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ملک میں گورنر جو ہے وہ گورننس ملک میں اچھی نہیں ہے۔ اور اب یہ ان سے سوال کسی نے پوچھا، صحافی نے، تو ان سے یہ کہ اصل میں محسن نقوی کی ایک اسٹیٹمنٹ پر یہ سوال کیا گیا تھا، تو فیلڈ مارشل اس وقت ریڈ لائن عبور کرنا نہیں چاہتے، مجبوراً کرنی پڑے گی۔ اب پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ اصل میں جو کہ وردی میں صدر بننا پڑے گا۔ ناظرین، اپنا جو کہ ان کا اصل مقصد تھا وہ آہستہ آہستہ زبان پر آتا ہی جا رہا ہے، اور صوبے نئے بنانے پڑیں گے پاکستان میں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو گورننس ہے اس کے بغیر سیکیورٹی بھی ادھوری ہوتی ہے، اور سیکیورٹی کرنے کے لیے ہمیں گورننس اچھی کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس اچھی کرنی پڑے گی، تو اس وقت پاکستان میں جتنی بھی فیک حکومت بٹھائی ہوئی ہے تو وہ ساری آپ نے ہی تو بٹھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ تو الیکشن جیت کر نہیں آئے ہوئے، تو جب وہ الیکشن جیت کر آئے ہی نہیں، تو جب آپ نے فیک حکومت بٹھائی ہے تو وہ فیک کام ہی کریں گے نا۔ تب آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس اچھی نہیں ہے، اس لیے جو کہ اس کی سیکیورٹی ہے وہ بھی اس کے بغیر ادھوری ہے۔ آپ صاف صاف کہیں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ، یعنی کہ عاصم منیر صاحب صدر بننا چاہتے ہیں، اور اب ان کو ہم وردی میں ہی صدر بنائیں گے، تو تھوڑی سی بات چیت اور اسٹیٹمنٹ سمپل ہو جائے گی۔ اب محسن نقوی بھی کہتا ہے کہ جی سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ اب محسن نقوی سے پوچھے سب سے پہلی بات کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم تباہ ہو گیا، اس سے پوچھے کہ محسن نقوی تمہیں کون لایا ہے؟ تم کیا الیکشن جیت کر آئے ہو؟ عوام کے ووٹوں سے آئے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ سسٹم میں آپ بھی شامل ہیں، خالی سسٹم علیحدہ ہی نہیں ہے، باقی وہ لوگ ہی نہیں ہے، محسن نقوی صاحب آپ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے کافی دولت بنا لی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، آپ اپنی زبان نہیں بول رہے، آپ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کہ کہا جا رہا ہے کہ گڈ گورننس کے لیے تبدیلیاں کر لینی چاہیے، تو تبدیلیاں تو آپ کر لیں گے بڑے آرام سے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم بھی سمجھتی ہے کہ پہلے بھی فیک لوگ بٹھائے گئے تھے، فیک جو کہ سارے فراڈیے چور، اور اب بھی انہی چوروں میں سے پھر آپ دوسرے آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ یعنی کہ بائی دا وے یہ سب چوروں کو تو آپ خود ہی لائے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس کے لیے تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ تو ناظرین، محسن نقوی کی اسپیچ کی تقریر کو جو کہ جسٹیفیکیشن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر عوام یہ کہہ رہی ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی شور پڑا ہے کہ یہ دے رہے ہیں۔ ویسے تو فوج کا کام نہیں ہے، جو کہ ہم نے جتنی بھی ایجوکیشن لی اس کے مطابق ہم نے یہی پڑھا ہے کہ فوج کا کام جو ہے ملک کی دفاع کرنا، ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا، پالیٹکس میں ان کا بولنے کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان ایسی بدقسمت کنٹری ہے کہ جہاں پر سب کچھ جو ہے وہ فوج نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب پریس کانفرنس کا جواب عوام کیا دے رہی ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ابھی، اس کا جواب آپ عوام کی زبان سے، ویسے تو عوام کافی سارے انہوں نے سوشل میڈیا میں شور ڈالا ہوا ہے، لیکن چلے میں آپ کو ایک کلپ سنا دیتی ہوں کہ جس میں انہوں نے ان کا باتوں کا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین یہ کلپ سنیے۔ اور ڈی جی صاحب، ہمیں اس بات سے کیا لینا دینا کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی آپ کے پاس ہے؟ اس کی آپ نے ریال کھائے ہوئے ہیں، اس کے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اگر حرمین شریفین کی سیکیورٹی آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں الیکشن لوٹیں، سمگلنگ کریں، یہ ظلم کریں، ہمارے اوپر چور مسلط کریں، اور پاکستان کی معصوم عوام جو کہ احتجاج کرتی ہے، اپنا حق مانگتی ہے، ان کے اوپر آپ گولیاں چلائیں، پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کی ملاقاتیں بند کروا دیں۔ ابے اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اگر حرمین شریفین کی سیکیورٹی آپ کے پاس ہے تو الحمدللہ، لیکن جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہیں وہ کس نے پوری کرنی ہے؟ کل اگر ٹرمپ کا بھی تو سعودی عربیہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ہے نا، کل اگر وہ یہ بات آ کے کہہ دے کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی میرے حوالے ہے، تو پھر کیا اس کو سب خون معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ کے جو گناہ ہیں وہ گناہ رہیں گے، اور رہ گئی حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی بات، وہ ہر مسلمان کرتا ہے اپنی جان سے بھی پہلے، اور ہم اور دوسرے مسلمان وہ فی سبیل اللہ کریں گے۔ آپ نے اس چیز کے ریال کھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو چند دن پہلے آپ نے سعودی عربیہ سے اپنا جو پچھلا قرضہ ہے اس کو دوبارہ ریسکیجول کروایا کہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ کس لیے کیا؟ اسی لیے کیا کہ آپ ان کو سیکیور کر رہے ہیں، اور اب آپ ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر
آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر قبضہ کر کے رکھیں یا معصوم لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں یا الیکشن چوری کریں یا چور مسلط کریں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے پیچھے چھپانے کی کوشش مت کریں، حقیقتیں اب لوگوں کے اوپر کھل چکی ہیں۔ اب یہ جذباتی باتیں، یہ مذہبی چورن، یہ کام نہیں آئے گا۔ ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے 8 فروری کا الیکشن کیوں لوٹا، چوروں کو مسلط کیوں کیا؟ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارا سوال آپ سے حرمین شریفین کی سیکیورٹی نہیں ہے ڈی جی صاحب۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ سنا ہے۔ اب ڈی جی ایس صاحب فرماتے ہیں کہ عوام اپنے فرائض پورے کرے۔ عوام کا کام فرائض پورے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ ملک میں امن و امان کی طرح ان کو اگر تحفظ دیا جائے تو ایک شریف لوگوں کی طرح زندگی بسر کرے، اور جو کہ ان کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ وہ کون کرتی ہے؟ ریاست کرتی ہے۔ آپ خالی ان سے فرائض مانگ رہے ہیں، تو فرائض تو ان کے نہیں ہیں، فرائض تو آپ لوگوں کے ہیں، جو کہ ویسے تو آپ کے بھی نہیں ہیں۔ آپ کے تو خالی فرائض ملک کا دفاع کرنا ہے، اور جو کہ الیکشن جیت کر آئے اس کا کام ہے ملک کی عوام کو سنبھالنا اور ملک کے پالیٹکس میں بولنا۔ لیکن آپ ساری توقعات جو ہیں وہ عوام سے مانگ رہے ہیں، یعنی کہ آپ عوام کو کس کس طریقے سے ڈالے بھیج کر ان کے کیا کیا آپ نے حشر کیے ہیں، اور ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ اپنے فرائض پورے کریں، یعنی کہ ان کے وہ رائٹس نہیں ہیں عوام کے، خالی وہ فرائض پورے کریں۔ اب پاکستانی عوام ان کی اطاعت کرے اور آگے کوئی ان کے آگے سوال نہ کرے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، جس کو میرے خیال سے اگر آپ 2 لفظوں میں ہی سمپل طریقے سے یہ کہہ دیتے تو اتنی لمبی آپ کو اسپیچ نہ کرنی پڑتی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب۔ تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے خیال سے اگر سارے ہی لوگ اپنی آنیسٹی سے، اور جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق چلیں، آئین کے مطابق چلیں، عوام بھی، فوج بھی، حکمران بھی، جو بھی سیٹ پر بیٹھتا ہے جس بھی پارٹی کا، ہاں وہ الیکشن فیئر طریقے سے الیکشن جیت کر آئے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، تو کبھی بھی یہ مسئلے مسائل نہ ہو۔ یہ سارا کام جو ہے وہ خام خواہ کی انٹرفیئرنس سے اور اپنے آپ کے پاس سارا کچھ اپنے انڈر میں لینے سے۔ آپ بتائیے کہ اسلام میں کس وقت ہے کہ سچ نہ ہو؟ یہ تو نبی پاک نے بھی نہیں لیا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے یہ۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کی، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔